बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं ये PP 130 है, NA 110 है, अहमदपुर सियाल। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं खान नवाजिश खान सियाल साहब, जो कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2013 के इलेक्शन में यहाँ से जो विन हुए थे नजफ़ खान सियाल MNA, और MP ओन अब्बास सियाल साहब उनके नीचे मुंतखब हुए थे। और यहाँ से जो है वो 13 और 18 के दरमियान MP शिप ओन अब्बास सियाल साहब के पास रही। उसके बाद जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे राना शहबाज ने विन किया। उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो ये पोजीशन आ चुकी है कि यहाँ ओन अब्बास जो हैं वो वफात पा चुके थे, और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ओन अब्बास के भाई हैं छोटे नवाजिश खान सियाल साहब, वो यहाँ से MPA के उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर हल्का 130 की बात की जाए तो यहाँ पे उम्मीदवार तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 उम्मीदवार हैं इनमें मुकाबला देखने में आ रहा है। जैसे कि ये नवाजिश खान सियाल साहब हैं, अमीर अब्बास खान सियाल साहब हैं और राना शहबाज साहब हैं। अमीर अब्बास की बात की जाए तो वो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ रहे हैं। अगर इसके साथ राना शहबाज की बात की जाए तो वो PTI के टिकट से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो आज़ाद हसीयत से हैं वो। PTI उनका यही कहना है कि हम PTI के उम्मीदवार हैं। और उनके साथ यहाँ पे नवाजिश खान सियाल साहब जो हैं वो भी MPA के उम्मीदवार हैं। और नवाजिश खान सियाल साहब का जब हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो ओन अब्बास है वो यहाँ से मुंतखब होकर 13 और 18 के दरमियान उन्होंने यहाँ पे काम करवाए थे, और काम करवाने के बाद जो है वो 18 के बाद जो है उनकी वफ़ात हो गई थी। उसके बाद उनका जो ये वियन है वो इनके ये भाई हैं नवाजिश खान सियाल साहब, वो यहाँ से चला रहे हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो इस दफ़ा ये एक मुख्तलिफ हो चुका है कि पहले ये जो अहमदपुर सियाल था ये दूसरी साइड पे था, और यहाँ पे जो MNA थे वो महबूब सुल्तान साहब थे। लेकिन इस दफ़ा अहमदपुर सियाल जो है ये NA 110 में आ चुका है, और जिसकी वजह से यहाँ पे NA 110 में 3 MPA के उम्मीदवार हैं। जैसा कि PP 128 और उसमें खालिद सरगाना साहब हैं, PP 129 चौधरी खालिद गनी साहब हैं, और मौलाना आसिम माविया सियाल का जो ये पैनल है, और उसके साथ PP 130 से अमीर अब्बास खान सियाल साहब हैं। इसी तरह यहाँ पे साहबजादा अमीर सुल्तान हैं NA 110 में, और उनके साथ जो है अगर उस साइड से बात की जाए तो कर्नल रिटायर्ड गजनफर साहब हैं जो कि पहले 18 में मुंतखब हुए थे, वो खालिद सरगाना के मुकाबले में हैं। और अगर यहाँ शोरकोट में बात की जाए तो यहाँ पे मियाँ आसिफ काठिया साहब वो भी PTI से हैं, उनका भी जो है वो टफ मुकाबला है। और उसके यहाँ पे बात की जाए तो राना शहबाज साहब हैं। यहाँ पे हमारी लोगों से भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि राना शहबाज जो मुंतखब हुए थे तो उन्होंने यहाँ पे कोई इतने काम नहीं करवाए थे, और यहाँ पे जो ओन अब्बास के मुकाबले में उन्होंने कोई इतने काम नहीं करवाए थे। अगर इसके अलावा बात की जाए तो अमीर अब्बास को भी यहाँ से क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनके जो वालिद साहब थे वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, और उन्होंने अहमदपुर को तहसील बनाया था। ये भी उनको एक जो है क्रेडिट जाता है। उसके अलावा नवाजिश खान सियाल साहब जो हैं इनके भाई ने यहाँ पे काफ़ी काम करवाए थे, इनको भी क्रेडिट जाता है। यहाँ पे अब ये देखना है कि मुकाबला किसके दरमियान है। तीनों जो कैंडिडेट हैं वो टफ मुकाबले में हम। इसके अलावा बाद आगे जो है जो सर्वे है वो भी करेंगे। उस सर्वे में भी देखेंगे कि लोगों की राय जो है अहमदपुर के लोगों की वो राय क्या कहते हैं, वो ज़्यादा अक्सरियत किसके साथ है। नवाब यहाँ पे अगर बात की जाए तो नवाब बाबर खान सियाल भी MNA के उम्मीदवार हैं NA 110 से। अब यहाँ पे देखना ये है, हमने सर्वे में भी लोगों से ये जानना है कि वो किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नवाजिश खान सियाल को करते हैं, अमीर अब्बास को करते हैं, राना शहबाज को करते हैं। और यहाँ पे जो है मौलाना आसिम माविया सियाल साहब अमीर सुल्तान, उसमें भी टफ मुकाबला देखा जा रहा है। उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, नून लीग है, PTI है, उनके ज़हन में क्या है। इसी हवाले से पहले हम नवाजिश खान से बात करेंगे कि वो आज के हवाले से क्या बताते हैं कि उनका विजन क्या है आने वाले दिनों में। वो अगर यहाँ से विन करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अहमदपुर सियाल में पहले नहीं हुए और इनके जहन में है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसमें नवाजिश खान सियाल से हम ये भी पूछेंगे कि इनके भाई जो वफात पा चुका था ओन अब्बास, उसका भी कोई एक विजन था कि मैं इसमें ये महरूमी है वो ख़त्म करनी है अहमदपुर सियाल में। क्या उनके ऊपर ये काम कर सकेंगे नवाजिश खान सियाल साहब? इस हवाले से भी नवाजिश खान से जानते हैं। अच्छा खान साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपका जो मकसद है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर इसमें आप एक यहाँ पे देखा जाता है सियाल बरादरी का बहुत वोट बैंक है। जैसे कि राना शहबाज साहब की आप बात कर रहे थे, पहले वो जो विनिंग हुए हैं 18 में वो भी PTI के कैंडिडेट थे, यहाँ पर साहबजादा ग्रुप का भी वोट बैंक था। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे सियाल बरादरी का है तो एक सियाल बरादरी का भी तो आप बना सकते थे पैनल, मकसद MNA और MP, अमीर अब्बास, और अगर आप MP MNA लड़ रहे थे
تو ایک سیٹ تو آپ کی نکل جانی تھی، دوسری سیٹ کے لیے یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کا گروپ تکڑا بن جاتا. تو اس حوالے سے آپ کا کوئی برادری کٹ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ بھی ایم پی اے پہ آ گئے، وہ بھی ایم پی اے پہ ہیں. تو اس حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ دونوں میں؟ ہو سکتا ہے کوئی مخالف آپ کا فائدہ اٹھا جائے. دیکھیں فیملی کی طرف سے کوشش ہوئی تھی، ہم نے بھی کافی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. اور اس کی جو معاملات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، وہ میں نے ایک آدھ انٹرویوز میں وہ بڑا واضح اس میں کلیئرٹی کر دی تھی. دیکھیں پالیٹکس میں کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے موقف میں فرق ہو اور اگر آپ کے دیکھیں طرز سیاست میں بھی فرق ہو تو ایک ان نیچرل چیز کب تک کٹھی رہ سکتی ہے. میرے اور امیر عباس خان کے اسٹائل آف پالیٹکس میں بہت فرق ہے. وہ ان کا جو پالیٹکس ہے، میری پالیٹکس اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن ہاں کیونکہ فیملی ہے، فیملی کی مجبوریاں تھیں. ہم نے تو دیکھیں 5 سال کسی ایم این اے کے ساتھ الحاق نہیں کیا، اور ان کے والد اور میرے والد کا آپس میں جو معاہدہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ تاحیات ایم این اے کی سیٹ پہ ہوں گے، ہم ایم پی پہ ہوں گے. یہ تو آن عباس کے 2018 والے الیکشن کے بعد امیر عباس نے خود ایم پی اے کا اناؤنس کر دیا، مطلب انہوں نے وہ معاہدہ خود توڑا، لیکن ہم پھر بھی اس معاہدے پر قائم رہے. اور ابھی جب یہ صلح ہوئی بھی تھی تو اس صلح میں جو ہمارے بزرگ ہیں طالب رضا خان، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون ایم پی اے یا ایم این اے لڑے گا. تو وہ پھر الیکشن کا شیڈیول سڈنلی اناؤنس ہو گیا. تو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میں نے فیصلہ بھی کیا نہیں ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ ایم پی ایم این اے دونوں پر اپلیکیشنز اپنی جمع کروائیں. میں نے ان کے کہنے پر جو بزرگوں نے آرڈر کیا تھا میں نے وہ کر دیا تھا. امیر عباس نے ان کے کہنے پر ایم این اے کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروائے تھے. تو اس لحاظ سے اس پوائنٹ پہ وہ جو صلح کا ایک جو آپ کہہ لینا کہ وہ جس رستے پہ جا رہی تھی وہ وہیں پہ اسٹاپ ہوگی. پھر اس نے بھی ایم پی کی اپلیکیشن دی ہوئی تھی، میں نے بھی دی ہوئی تھی. میں ایم این اے پہلا الیکشن ہے تو میرا اس لحاظ سے ایم این اے ابھی میرٹ بھی نہیں بنتا تھا فرینکلی اسپیکنگ. لیکن بڑوں کا فیصلہ جو ہوتا تو وہ سر آنکھوں پہ ہوتا، لیکن وہ فیصلہ امیر عباس نے خود ہی کہنے کے ماننے سے انکار کر دیا. تو سیکنڈلی پھر ایک انٹرویو میں جو امیر عباس خان نے اپنا شور کوٹ میں کیا تھا اس میں وہ خود اپنے زبانی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حلقے سے مجھے 40,000 ووٹ ملے. تو 40,000 ووٹ دیکھیں کم ووٹ تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ شور کوٹ میں 40,000 ووٹ لے رہے ہیں کیونکہ وہاں کے اس ٹائم ایم پی اے سے بھی زیادہ ووٹ تھا تو وائی ناٹ اگین. اور دیکھیں اگر انہوں نے اس حلقے کے لوگوں کی عوام جنہوں نے ان کو بڑا پیار دیا، 40,000 ووٹ دیا، اور بے یار و مددگار چھوڑ کے اگر وہ غائب ہو گیا تو دیکھیں اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں وہیں ہوں جہاں پہ میرا بھائی تھا، اور میرے والد میرے بھائی کو جہاں پہ چھوڑ گئے تھے، اور ہم آج بھی وہیں ہیں، اسی سیٹ پہ ہیں، وہی موقف ہے. یہ چیز ہمارے جو علاقے کے حلقے کے لوگ ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ کون اس صلح سے بھاگا اور کون صرف سیٹ کے لالچ کی سیاست کر رہا ہے. اور میں ایک نظریاتی سیاست کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہی سیاست ہی کرتا رہوں گا جو مجھے میرے والد کی طرف سے ایک تربیت دی گئی. اچھا خان صاحب، دو چیزیں ہیں لاسٹ میں ہم یہ آپ سے ضرور پوچھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ پی پی 130 ہے، اس میں آپ مقصد ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے لیا، اور ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی بینیفٹ ہو جائے کہ مقصد اوپر سے کچھ ووٹ جو ہیں وہ ڈل جاتے ہیں یا کچھ ضائع ہو جاتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کے. تو یہاں پہ ہم نے جیسے لوگوں سے بات کی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنے کام تھے وہ اون عباس نے کروائے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پچھلے جو 4 سال ہیں وہ رانا صاحب نے گزارے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ اتنے کو کام وام نہیں ہوئے. سال 1.5 سال سے امیر عباس بھی اقتدار میں ہے، تقریباً نون کے جیسے حکومت بنی تو اقتدار میں ہی آ گئے. تو امیر عباس کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ لوگوں کے کام جو ہے نا وہ اپنے سمجھ کے کرواتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مقصد ہے اور ہار اور جیت یہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے، مقصد ہے میدان میں سب لڑ رہے ہیں تو ایک نے جیتنا ہے، باقی تو ہارنا ہی آنے. کیا اس یہاں پہ ہار یا جیت کے بعد آپ اپنی سیاست جاری رکھیں گے؟ مقصد آپ کے بھائی کا جو ویژن تھا اس کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر عباس کی جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے، دیکھیں اٹس ناٹ فار می ٹو ڈیسائڈ، اٹس فار دا پیپل ٹو ڈیسائڈ. یہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی پالیٹکس صحیح ہے کس کی غلط ہے، ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر آپ کہیں تو پورا لیکچر دے سکتا ہوں ان کی جو طرز سیاست ہے، اور اکثر تقریروں میں تھوڑی بہت بات ہو بھی جاتی ہے. لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں کیا ہاروں گا یا جیتوں گا تو میں پالیٹکس میں رہوں گا، تو بھائی دیکھیں میری والدین ہماری قبریں یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے، ہماری روزی روٹی یہاں پہ ہے.
ہمارا ایک عرصہ دراز سے نسل در نسل، یہ تو نہیں کہ سیاسی سسٹم چلا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو دیکھیں مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ مجھے کہاں چلے جانا چاہیے، آپ خود آپشن دے دیں. کینیڈا چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، کہاں چلا جاؤں؟ ادھر ہی رہنا ہے بھائی، کہاں جانا ہے؟ ہمارے لوگوں میں ہی رہنا ہے. اب میں امیر عباس تو ہوں نہیں کہ 40,000 ووٹ لے کے ایک حلقے سے غائب ہو جاؤں گا. یہ میرا گھر ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، میرا جینا مرنا یہیں پہ ہے. اور باقی سیاست ہے، ون لوز پارٹ آف دا گیم ہے. الحمدللہ جب بھی آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جیتنے کے لیے کھیل بھی رہے ہیں. اور یہ پالیٹکس ہے، اور اس کو میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. تو میں کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن بھی جیتیں گے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ ایک غائبانہ سپورٹ کی، تو دیکھیں میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی میرے لحاظ سے دیکھیں ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں امید رکھوں گا کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گی. اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمیں اکثر ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی پازیٹیو رہیں، میں بھی پازیٹیو ہوں. اور انشاءاللہ جو ہے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو 8 فیبرری، کیونکہ مجھے بڑی پر امیدی ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اور جو جس قسم کا میں ایک موقف لے کے نکلا ہوں اپنے لوگوں میں کہ عزت کی سیاست ہونی چاہیے، احترام کی سیاست ہونی چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اینڈ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہمیں اس بات پہ ہمیں بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں بیک اپ بھی کر رہی ہے، اور ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے. اور میں بہت پر امید ہوں. اور یہ آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ الیکشن میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھیں یہ کبھی ثابت تو ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ ہوا اور اس کے ثبوت ملے تو میرے خیال میں ہر کسی کو ایک حق ہے اس پہ ٹرائبونل میں جانے کا، اس پہ اپیلز کرنے کا. تو دیکھیں ایک چیز ہوئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں قیاس سرائیاں پیدا کرنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں ضرور ایک امپریشن ہے کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ ان کے پاس ہے، اور بے شک کہ ایک نون لیگ کی ٹکٹ اس ٹائم ایک پاپولر ٹکٹ ہے. کہ جی میرے مطلب پتہ نہیں، مجھے تو شاید سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی ٹکٹ میں کیا ایسی خاصیت ہے. پتہ نہیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی اس کی ٹرائی کی ہے اور انہوں نے ہی وہ ٹکٹ لی ہے. تو وہ جنت کی ٹکٹ انہیں کو ہی مبارک ہو. اچھا، تو آپ کا وین ہوگا کہ میں ون کرتا ہوں، ون کر کے کس پارٹی میں آپ جانا چاہیں گے؟ مقصد صاف ظاہر ہے، سیاستدان جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا مفاد کم اور پہلے وہ عوام کا مفاد لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس عوام سے 40 50 یا 60 ہزار ووٹ لیا ہے، تو میں نے 5 سال بعد ضرور ان کو جواب دینا ہے، کیونکہ 5 سال بعد اس نے پھر آنا ہے. تو آپ کا کوئی ایسا وین ہوگا کہ یار آپ نے جیسے بتایا کہ میں نے یہ کام جو ہیں یہاں پہ کروانے ہیں، اور میرا یہ وین ہے کہ میں نے ہر صورت ون ہونے کے بعد یہاں پہ کام کروانے ہیں. تو یہ آپ کا مقصد ہے کہ ون ہونے کے بعد کون سی پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں دین اگین اب آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو فیوچر ہے، ٹھیک ہے. ہاں لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے جب حلقے کے عوام کے پاس جاتا ہوں کہ جی میں آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں، تو دیکھیں ہمارا ایک گروپ ہے، دھڑا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہم ادھر یہ کوئی یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. میں ایک پراپرلی ڈیموکریٹک بندہ ہوں، اور ہمارا گروپ ہے، جو بھی مشورہ ہم کرتے ہیں ہم سارا گروپ کرتے ہیں. اور میں اپنے جو ووٹرز ہیں یا میرے جو ینگ ووٹرز ہیں سارے ہیں، ان کو بھی میں نے یہی بولا ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ نے اگر عزت دی انشاءاللہ، جو کہ مجھے بڑی امید ہے، تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ میرا فیصلہ، ووٹ بھی وہ ان کا ہے اور یہ فیصلہ بھی ان کا ہے. میں ان کا نمائندہ ہوں، میں نے ان کی نمائندگی کرنی ہے. تو وہ جو ان کا حکم ہوگا وہ میرا سارا حکم پہ ہوگا. وہ کہیں گے کہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا. دیکھیں پالیٹکس میں اور میری فیملی الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور مجھے بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نان کرپٹ پولیٹیکل فیملیز ہیں. اور الحمدللہ میں اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ میرے پہ، میرے بھائی پہ، میرے والد پہ، میرے دادا پہ، میرے نانا پہ، میرے بڑے دادا پہ آج تک کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس خاندان نے سیاست سے کچھ کمایا. ہم نے ہمیشہ سیاست میں ذاتی جائیداد، ذاتی وسائل استعمال کر کے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیے، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے. ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے نوازش صاحب کی گفتگو سنی، آپ کے اکثر یہ میسج آتے تھے ہمیں کہ آپ اس حلقے میں آئیں اور اس حلقے سے جو ہے وہ نوازش خان کا وین لیں.
تو وہی ہم نے لیا ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو امیر عباس خان سیال صاحب ہیں انہوں نے پہلے ایم این اے شپ لڑی ہے اور اس ٹائم یہ حلقہ جو ہے اس ایم این اے شپ کے انڈر نہیں آتا تھا. اس دفعہ تو ہے اور تقریباً انہوں نے کو 52,000 کے راؤنڈ اباؤنڈ جو ہے شور کوٹ سے ایم این اے کے امیدوار ہو کے جو ہے وہ ووٹ لیے تھے. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر اس دفعہ وہ ایم این اے ہوتے تو ہمارا ایک اچھا پینل بھی بن سکتا تھا اور وہ وننگ پوزیشن میں بھی تھی, کیونکہ احمد پور سیال جو ہے اس مرتبہ این اے 110 میں شامل ہے. تو اس کے باوجود ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ ایک ہمارا کٹ ہوا تھا, اس میں فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن اس فیصلے کے اوپر وہ نہیں آئے. تو اس کی وجہ سے ہماری یہ مجبوری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بھائی کے وین کو آگے بڑھاؤں گا. اگر اس میں یہاں پر بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اون عباس نے یہاں پر کتنے کام کروائے ہیں. ہر جو غریب طبقہ تھا اس کے ساتھ اون عباس اس کی سنتا تھا, یہاں پہ لوگ آتے تھے اور ان کی سنی جاتی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں سیاستدان کے جو گھروں سے 3-3 4-4 بجے نکلیں, لوگ بہر ذلیل ہوتے ہیں. نہیں, ہم لوگوں کو ملتے رہتے ہیں. اور نواز خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو میں جیسے ہی تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں تو اس کے بعد جو 2010 سے میں بھائی کے ساتھ جو تھا یہاں پہ موجود تھا, لوگوں کے کام کرواتا تھا اور یہاں پہ ہم جو ہے عوام کے ساتھ عوام کی سپورٹ میں ہیں. اور باقی ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ون ہونے کے بعد جو ہے میں جیسے ہی عوام فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد جو ہے اپوزیشن میں یا حکومت میں جاؤں گا. عوام سے ان کے یہی اپیل ہے کہ آپ نے جیسے اپنے ووٹوں سے اون عباس کو بنایا تھا اسی طرح آپ مجھے بنائیں اور یہاں سے میں کامیاب ہو کے آپ کے علاقے کی جو ترقی ہے اس میں انشاءاللہ اپنی کوشش کرتا رہوں گا. جی.